वीरानी इसकी आंखों पर पूरी तरह काबिज थी। चेहरे के तासुरात से वह दर्जा परेशान नजर आता था। यूँ महसूस होता था हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इसे मायूस कर दिया है। इसे अपनी रिहाई की उम्मीद नहीं रही। जेल की सलाखों को इसने अपना मुकद्दर समझकर खुद को असीरी के माहौल में आज़ाद छोड़ दिया है। वो क्या असीरी है, क्या रिहाई है कि तस्वीर बना हुआ था। मेरी आमद पर इसने गर्दन उठाकर देखा। मैंने मुस्कुराहट सजे होंठों से इसका इस्तकबाल किया और अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है और मैं आपका वकील हूँ। मेरा वकील? इसने हैरत भरे अंदाज में अल्फाज दोहराए। लेकिन मेरे वकील का नाम तो रऊफ सलीमी है नहीं था, मैंने पेशावराना अंदाज में कहा। नजरुद्दीन आब्दी साहिब ने रऊफ सलीमी को फारिग करके मुझे आपका वकील मुकर्रर कर दिया है। आपका मुकदमा मैं लड़ूंगा। सलीमी साहिब को फारिग करके नजरुद्दीन साहिब ने खासा नेक काम किया है। वो पुरसोच अंदाज में बोला, यह मुकदमा सलीमी साहिब के बस का था भी नहीं। अगर वो किसी काबिल होते तो मैं इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बंद न होता, बल्कि जमानत पर आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहा होता। मगर वो यकबयक कुछ इस अंदाज में मुतवक्किफ हुआ जैसे इसे कोई नहायत ही अहम बात याद आ गई हो। फिर टटोलती हुई नज़र से मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए बोला। इसके अल्फाज की ज़ुबान में बड़ा तशवीशनाक इस्तफसार था। मगर ये नजरुद्दीन आब्दी साहिब कौन है? मेरा ख्याल था वो आब्दी साहिब को जानता होगा, लेकिन इसने मेरे ख्याल के बरअक्स रद्दमल दिया तो मैंने इसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा, नफीस साहिब, नजरुद्दीन आब्दी आपकी बेगम की जानने वाला कोई बासर शख्स है। मुआशरे में आब्दी साहिब का बड़ा नाम और मुकाम है। इनके बारे में तफसील आप अपनी बीवी से पूछ सकते हैं। ठीक है, वो मायने खेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, मैं शाजिया से इस बारे में ज़रूर पूछूंगा। मैं फ़ौरन मतलब की बात पर आ गया, क्योंकि हमारी ये मुलाकात जेल में हो रही थी और जाहिर है मेरे पास इस मुलाकात के लिए वक्त का एक मखसूस कोटा था, जिसके अंदर मुझे नफीस से तमाम ज़रूरी बातें पूछना थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सरसरी लहजे में कहा, नफीस साहिब, मैंने इस मुकदमे के हवाले से बहुत सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, लेकिन बराह रास्त आपसे पूछना भी ज़रूरी है। आप जुडिशल रिमांड पर इस वक्त जेल की कस्टडी में हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने मैडम आलम आरा को कत्ल किया है और इसके पास मौजूद नकदी और ज्वेलरी उड़ाकर जाए वकुआ से फरार हो गए थे। बाद पुलिस ने जेएम की निशानदही और ताउन पर आपको हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। अब मुझे बताएं, वकुआ के रोज़ क्या हालात पेश आए थे? नफीस अहमद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटर की हैसियत से काम करता था। मज़कूरा कंपनी का नाम एरो एडवर्टाइजर्स था, जिसके मालिक एक खूबसूरत खातून आलम आरा थी। नफीस पर इसी मैडम आलम आरा के कत्ल का इल्ज़ाम था। वो चंद लम्हा तक सोचती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बताने लगा, वकील साहिब, आपको शायद मालूम ना हो, मैडम बहुत ही हसीन औरत थी। ऑफिस वाले और ऑफिस से बाहर के लोग इसकी शख्सियत से मुतासिर थे और बाज़ लोग इसकी ज़ात के हवाले से इंकशाफ अंगेज़ कहानियाँ भी सुनाते थे। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? इसने इस तबसारे नज़र से मुझे देखा तो मैंने बड़ी रसान से इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे देखा तो नहीं, अलबत्ता इसकी हुस्न खूबसूरती के कई किस्से सुन लिए हैं। वो तमाम तर हुस्न और दिलकशी के साथ साथ कंजूस और सख्तगीर भी थी। वो बताने लगा, लेकिन ये कंजूसी और सख्तगिरी सबके लिए नहीं थी। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसका हाथ कभी नहीं रुकता था, या फिर वो जिस पर मेहरबान हो जाती इसे नवाजने में किसी बुखल से काम नहीं लेती थी। मैंने सुना है अपनी पसंद और ज़रूरत के मामलात में बहुत दर्जा फलांगने को तैयार रहती थी। इससे लम्हे भर को रुककर ऐसे अंदाज में मुझे देखा जैसे चेक कर रहा हो कि मैं संजीदगी से इसकी बात सुन रहा हूँ या नहीं। इसके खामोश इस्तफसार के जवाब में मैंने मायने खेज अंदाज में सर को असबाती जुम्बश दी तो वो आगे बढ़ा। एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बताने लगा, वकुआ के रोज़ छुट्टी से थोड़ी देर कबल इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं वहाँ पहुँचा तो इसने बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से एक कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया। इसने गहरी नज़र से मेरा जायज़ा लिया और बोली, हाँ नफीस, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। यह सच है कि मैंने 2 रोज़ कबल मैडम के पास एक पर्ची भिजवाई थी कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। जब ये 2 दिन गुजर गए इसने मुझे अपने पास नहीं बुलाया तो मैंने एक तरह से मायूसी हो गया था। मैं जिस काम की गर्ज से आलम आरा से मिलना चाहता था वो काम मैंने एक और ज़रिए से कराया था। मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, हाँ मैडम, वो एक आपसे छोटा सा काम था। मैंने ये बताना इसे ज़रूरी नहीं समझा कि इसकी जानिब से मायूस होने के बाद मैंने अपनी ज़रूरत किसी और अंदाज में पूरी कर ली है। इस पर्दापोशी की 2 वजूहात थी। नंबर 1, अगर वो मेरी ज़रूरत को सुनकर अब काम भी कर देती तो मैं इनकार न करता। नंबर 2, मैं अच्छा खासा कंफ्यूज हो गया था। मैडम के रवैये में वो मालिक और मुलाजिम वाला मखसूस रंग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान वो यकटक बड़ी मायनेखेज नज़र से मुझे देखे जा रही थी, जैसे मैं इस कंपनी में काम करने वाला कोई मुलाजिम ना हूँ, बल्कि मेरा शुमार इसके करीबी और बेतकल्लुफ़ दोस्तों में होता हो। मेरे झिझकते और मुतज़ब्ज़िब अंदाज को देखकर इसने दोस्ताना लहजे में कहा, बताओ नफीस, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मांगो।
میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے تاثرات کسی بڑی غلط فہمی کی راہ ہموار کرنے میں خاصے بزدل نظر آتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ مجھے بے تکلفی سے نفیس کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، ورنہ اس سے پیشتر اس نے ہمیشہ مجھے نفیس صاحب یا مسٹر نفیس ہی کہا تھا۔ اس کے جملے کا آخری حصہ صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا، مانگو، اور یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ مانگنے والے معاملات میں زبان مشکل ہی سے میرا ساتھ دیا کرتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کسی نے اسے تعلق سے چپکا دیا ہو۔ پھر اس وقت اپنے مخصوص میڈم والے رنگ میں بھی نہیں تھی۔ اگر ہمیشہ کی طرح ان لمحات میں بھی وہ اپنے تحکمانہ مالکانہ مزاج کے ساتھ بات کر رہی ہوتی تو مجھے اپنی ضرورت بیان کرنے میں اتنی دقت محسوس نہ ہوتی۔ اس پر متضاد وہ تمام تر سنسنی خیز تجسس امیز اور حرارت انگیز کہانیاں تھیں جو اس کی ذات کے حوالے سے میں نے گاہے بگاہے سن رکھی تھیں۔ نفیس، اس کی ٹھہری ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ مانگو، کیا چاہیے مجھ سے؟ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر میں نے فوری فیصلہ کیا کہ اپنی اس ضرورت کا ہرگز میڈم سے ذکر نہیں کروں گا جس کے لیے 2 روز قبل میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں سادگی سے کہا، رہنے دے میڈم۔ کمال ہے، وہ تیز معنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں تو ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے کہہ دیا، آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی دے رکھا ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اللہ خود آ کر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، بلکہ ایک بندے کے ذریعے دوسرے بندے تک پہنچاتا ہے۔ جیسے تم مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو اور میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ وہ اتنے معنی خیز اور دوران خون کو بڑھا دینے والے انداز میں گفتگو کر رہی تھی کہ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہہ دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے میڈم۔ پھر تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ اس نے گھور کر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے، تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، 2 روز پہلے چاہیے تھے، میں نے کہیں اور سے بندوبست کر لیا۔ میں اس دوران انتظار کرتا رہا اور آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہی نہیں۔ کہیں اور سے بندوبست کیا تو ظاہر ہے قرض ہی لیا ہوگا، اس سے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھ سے لے کر اسے دے دینا، بتاؤ تم نے کتنا قرض اٹھایا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دستک جنرل مینیجر کے ہاتھ کی پشت کا کرشمہ ہے۔ وہ میڈم کے کمرے میں داخلے سے قبل اسی مخصوص انداز میں دستک دیتا تھا اور چند سیکنڈ کے بعد دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آ جایا کرتا تھا۔ میں 2-3 مرتبہ بھی پہلے بھی اس مشاہداتی تجربے سے گزر چکا تھا۔ دستک کی آواز پر میڈم عالم آرا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے جی ایم باعث کی کمرے میں داخل ہوا اور میڈم کی سوالی نظروں کے جواب میں اس نے کہا، وہ زبیری صاحب کا فون ہے، انہیں کیا کہوں؟ میڈم نے تعامل کرتے ہوئے کہا، ان سے کہیں میں چند منٹ بعد انہیں کال کرتی ہوں۔ جی ایم اوکے میڈم کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ میڈم میری طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے مسٹر نفیس۔ اس کا انداز ایک لخت بدل گیا تھا۔ کل تو ہفتہ وار چھٹی ہے، آپ کے مسئلے پر ہم اتوار کو بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اب مجھے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، نفیس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ یقین جانیں وکیل صاحب، میں اس وقت میڈم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، اس بات کی آپ نے کہیں وضاحت نہیں کی کہ آپ کو مقتول عالم آرا سے کس مقصد کے لیے قرض چاہیے تھا اور کتنا؟ اس نے گہری سانس خارج کی اور جواب میں بتایا، وکیل صاحب آج کل بچیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ میں تو کراچی کا باسی ہوں مگر میری بیوی کا تعلق حیدرآباد سے ہے، یعنی میری سسرال حیدرآباد میں ہے۔ ویسے تو اکثر بیشتر ہمارا حیدرآباد جانا ہوتا ہی ہے، لیکن گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں میری بیوی باقاعدہ رہنے کے لیے اپنے میکے جاتی ہے اور 15-20 دن یا مہینہ بھر وہاں گزار کر آتی ہے۔ 15 جولائی کی شام مجھے اپنی بیوی کو حیدرآباد چھوڑنے جانا تھا اور پروگرام کے مطابق میں گیا بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری نارمل واپسی سے پہلے ہی پولیس والے میرے سسرال پہنچ گئے اور اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ جہاں تک میڈم سے قرض لینے کا تعلق ہے، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، حیدرآباد میں میری بیوی کے رشتہ داروں میں کسی قریبی شخص کی شادی ہونے والی تھی۔ اس سلسلے میں شازیہ کو کچھ اضافی رقم کی ضرورت تھی۔ شازیہ نے مجھ سے کہا اور میں نے سوچا میڈم سے 5000 روپے قرض لے لیتا ہوں، بعد ازاں ماہانہ اقساط کی صورت میں واپس کر دوں گا۔ اقساط میں قرض کی ادائیگی کا نظام ہمارے ادارے میں موجود ہے، جس سے ملازمین کو اچھی خاصی سہولت حاصل ہے۔ اسی مقصد سے میں میڈم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ یہ ملاقات 2 روز تک ممکن نہ ہو سکی تو میں نے کہیں اور سے رقم قرض لے لی اور شازیہ و دانش کو حیدرآباد چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بیٹے دانش کی عمر کیا ہوگی؟ شازیہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کا نام دانش ہے۔ نفیس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، دانش ماشاءاللہ 6 سال کا ہو گیا ہے۔ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے آپ نے غالباً دانش ہی کا ذکر کیا تھا۔ دونوں کا اس نے جواب دیا۔
دانش کا بھی اور اس کی ماں شازیہ کا بھی۔ کیا آپ کی بیوی کا تعلق درس و تدریس سے ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلائے ہوئے بتایا۔ شازیہ ایک گورنمنٹ سیکنڈری اسکول میں ٹیچر ہے اور یہ کام وہ شادی سے پہلے سے کر رہی ہے۔ شادی کے بعد بس اتنا فرق پڑا ہے کہ میں نے سو جتن اور ہزار کوشش کر کے حیدرآباد سے اس کا کراچی تبادلہ کرا لیا ہے۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے نفیس احمد سے اس مقدمے کے حوالے سے نہایت اہم سوالات کیے اور اس نے بڑی تسلی بخش جواب بھی دیے۔ وہ اس میں بامسمہ اور معقول انسان تھا۔ نفیس سے حاصل ہونے والی تحیر آمیز معلومات کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، بلکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر ان نکات کو اجاگر کرتا رہوں گا۔ اس طرح آپ طولانی تفصیلات پڑھنے سے بھی بچ جائیں گے اور کہانی کے تجسس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے اس روز وکالت نامے کے علاوہ چند دیگر اہم کاغذات پر نفیس احمد کاپی رائٹر کے دستخط کرائے اور وہاں سے واپس آ گیا۔ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو میں نے نفیس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ اب وہاں پر ویرانی، مایوسی اور پریشانی کے بجائے مجھے اطمینان اور سکون نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک تسلی بخش اور خوش آئند تبدیلی تھی۔ اگلی پیشی میں ابھی چند روز باقی تھے۔ اس دوران میں نے دوڑ دھوپ اور کوشش کر کے کیس کے حوالے سے نہایت ہی اہم معلومات اکٹھا کر لی۔ اس سلسلے میں ملزم نفیس احمد کے حیدرآبادی برادر نسبتی وقار حسین نے میری بہت مدد کی۔ وقار حسین کی حیدرآباد میں ایک ویڈیو شاپ تھی۔ اس زمانے میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر مووی بنانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ ویڈیو شاپ کا 90% یہی مطلب دیا جاتا تھا کہ وہاں سے ویڈیو کیسٹس اور VCR ٹی وی وغیرہ کرائے پر ملتے ہوں گے۔ وقار کی دکان میں درجنوں ویڈیو کیسٹس کے علاوہ 3 ٹی وی سیٹ اور 5 VCR موجود تھے۔ یہ ایک چلتی ہوئی ویڈیو شاپ تھی جہاں وہ اپنے چھوٹے بھائی انتظار حسین کی مدد سے کاروبار سنبھالے ہوئے تھا۔ لیکن جب سے مقدمہ میرے ہاتھ آیا تھا، وقار حسین نے مستقل کراچی میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ حیدرآباد والے کاروبار کو انتظار حسین دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے علاوہ ایک ملازم بھی دکان میں کام کرتا تھا۔ وقار حسین ایک چلتا پرزہ قسم کا شخص تھا۔ اسے کراچی کے بارے میں بھی گہری واقفیت حاصل تھی، اس لیے اس سے کام لینے میں بہت آسانی رہی۔ میں نے اسے جو بھی مشن سونپا، اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے توسط اور تعاون سے حاصل ہونے والی انکشاف انگیز معلومات اور نکات کو میں گاہے بگاہے عدالتی کارروائی کے دوران سامنے لاتا رہوں گا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ پچھلے صفحات میں نے ایک شخصیت نظر الدین عابدی کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ملزم کی بیوی شازیہ کا واقف کار ہے۔ بات دراصل یہ کہ اپنے بہنوئی کے سلسلے میں وقار نے حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت مظہر حسین سے رابطہ کیا تھا، جس سے اس کے اچھے مراسم تھے۔ مظہر حسین نے وقار کو نظر الدین عابدی کے پاس کراچی بھیج دیا۔ عابدی اور مظہر میں دوستانہ تعلقات تھے۔ اس طرح عابدی صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے اور رؤف سلیمی کو ہٹا کر مجھے نفیس احمد کا وکیل مقرر کر دیا تھا۔ اس ساری نقل و حرکت پر اگر غور کیا جاتا تو نظر الدین عابدی ملزم کی بیگم کا ایک براہ راست تعلق سامنے آتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم اور فنگر پرنٹس وغیرہ کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول عالم آرا کی موت 15 جولائی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان اس کے دفتر میں واقع ہوئی تھی۔ موت کا واحد اور یقینی سبب کاغذ کاٹنے والی چھری تھی جو مقتول کے سینے میں دستے تک پیوست پائی گئی تھی۔ اس پیپر نائف یعنی کاغذ کاٹنے والی چھری نے مقتول کے دل کو چیر ڈالا تھا اور وہیں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ مقتول کے کمرے میں 2-3 غیر اہم مقامات اور ایک اہم شے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ غیر اہم مقامات میں داخلی دروازے کا ہینڈل، کرسی کے ہتھے اور میز کا وہ کنارہ شامل تھا جس طرح وقوع کے روز ملزم کو میڈم عالم آرا کے سامنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور اہم شے اس پیپر نائف کا دستہ تھا جو اس مقدمے میں اعلی قتل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اعلی قتل پر ملزم کے انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا تشویشناک اور غور طلب پہلو تھا، اور اسی مضبوط بنا پر استغاثہ ملزم کو بکری بنا کر اسے شیر کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مقتول عالم آرا اپنی ضعیف والدہ کے ساتھ ڈیفنس سوسائٹی میں رہائش پذیر تھی۔ کچھ عرصہ قبل مقتول نے صفدر عباس نامی ایک بزنس مین سے شادی کی تھی۔ یہ شادی لگ بھگ 3 سال چلی۔ اس کے بعد باہمی رنجش اور چپکلش کے نتیجے میں مقتول نے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ صفدر عباس نے ناطہ ٹوٹنے کے بعد تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ مقتول نے ایک بڑے بیوروکریٹ سے شادی کر لی۔ اس کی دوسری شادی صرف 2 ماہ چلی، پھر دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ دوسری شادی کی ناکامی پر مقتول نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ اس کی جسمانی شادابی اور حسن و خوبصورتی ایسی تھی کہ اس کے لیے اچھے سے اچھے اور معیاری رشتوں کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ موت کے وقت وہ 42 سال کی تھی، لیکن کہیں سے بھی 30 سال سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ مگر اٹل فیصلہ کرنے کے بعد وہ 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہٹی۔ شادی سے جھنجٹ کا خیال ذہن سے نکال کر اس نے پوری توجہ کاروبار پر مرکوز کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی چلی گئی، اور جب اس کا کاروبار عروج پر تھا تو اچانک اس کی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ 15 جولائی کی شام وہ اپنے دفتر میں کرسی پر مردہ پائی گئی تھی۔
زندگی بڑی رنگین شے ہے مگر اس کی بے وفائی انتہائی سنگین۔ یہ کیس جب میرے ہاتھ میں آیا تو اس وقت تک اس پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ جج نے وکیل صفائی رؤف سلیمی کی دائر کردہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں عدالت میں جو استغاثات دائر کیا گیا، مختصراً اس کے بارے میں بتاتا چلوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واقعات اور استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نفیس احمد وقوع کی شام میں مقتول کے بلانے پر اس کے کمرے میں گیا۔ اس نے وہاں کم از کم آدھا گھنٹہ گزارا۔ ملزم اور مقتول کے درمیان کیا باتیں ہوئی یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس سلسلے میں پولیس نے جو بیان دیا اس پر یقین نہیں کیا گیا۔ ملزم جب مقتول کے کمرے سے نکلنے کے بعد اپنے گھر روانہ ہوا تو مقتول کے ایک ملاقاتی فہیم زبیری کو اس کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا اور اسی وقت یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ مقتول عالم آرا اپنی کرسی پر مردہ حالت میں پڑی ہے۔ فہیم زبیری گھبرا کر باہر نکلا اور اس غیر متوقع سنگین صورتحال سے جی ایم اظہر ندیم کو آگاہ کیا گیا۔ اظہر ندیم نے بھی کمرے میں جائے وقوع اور مقتول کا جائزہ لیا، پھر ہنگامی انداز میں پولیس اسٹیشن فون کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد مقتول کی ضعیف والدہ جہاں آرا بیگم کو اس سانے سے آگاہ کر دیا گیا۔ اس دوران میں اور پولیس کی آمد کے بعد تک فہیم زبیری جائے وقوع پر موجود رہا اور اس نے اپنا حلفیہ بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ پولیس کی کڑی پوچھ گچھ کے نتیجے میں جنرل مینیجر اظہر ندیم نے بتایا کہ فہیم زبیری سے تھوڑی دیر قبل ملزم مقتول کے کمرے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزار کر گیا اور اس دوران کوئی اور شخص نہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور نہ ہی مقتول نے باہر قدم نکالا تھا، حتیٰ کہ اس کے اور مقتول کے درمیان بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کے لیے کلیو بڑی اہمیت کا حامل تھا، چنانچہ جی ایم کی نشاندہی اور تعاون پر پولیس ملزم کے گھر واقع سمان آباد پہنچ گئی۔ ملزم کے گھر پر موجود تالے کو دیکھ کر انہوں نے آس پڑوس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ ملزم کے ایک پڑوسی کفیل احمد نے پولیس والوں کو بتایا کہ وہ لوگ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ اس پڑوسی نے اپنی بیوی نگت سے پوچھ کر پولیس والوں کو ملزم کے سسرال کا پتہ بھی بتا دیا۔ نگت شازیہ کی پڑوسن تھی اور گہری دوست بھی۔ اسے اس بات کی پوری آگاہی تھی کہ شازیہ وہاں کسی شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہے اور مہینہ بھر وہاں رہ کر آئے گی۔ پولیس کے لیے بہت آسانی ہو گئی۔ ایک ہدف ہاتھ میں آ جانے کے بعد انہوں نے فوراً حیدرآباد کا رخ کیا اور رات کے ملزم کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ کراچی لے آئے۔ پولیس نے اس مقدمے کے سلسلے میں بڑی مستعدی اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب ملزم کے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے تو وہ علائق قتل پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات سے میچ کر گئے۔ پولیس کی نظر میں ملزم کے مجرم ہونے کے لیے انگلیوں کے نشانات کی میچنگ ہی کافی تھی۔ علاوہ ازیں دفتری حالات و واقعات بھی بڑی حد تک اس کے خلاف ہی تھے۔ چنانچہ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے خاصی بھاری قسم کے چالان کے ساتھ اسے حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ مزید تفصیلات کے مطابق مقتول کی جیولری اور نقد رقم بھی جائے وقوع سے غائب پائی گئی تھی۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ ملزم نے نہایت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرنے سے پہلے لیڈی باس کو قتل کیا، پھر اس کے زیورات اور نقدی لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی چند چھوٹی موٹی باتیں تھیں جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر آتا رہے گا، لہٰذا ہم جلد ہی عدالت کا رخ کرتے ہیں۔